तमीज़ी की, मुझे मारा भी और मुझे गालियाँ वगैरह भी दी। और फिर हम इस्लामाबाद आए हैं। उस के घर जब हम आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे भी मुझे मारा है। तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल की, इनको बुलवा लिया, इनको कहा कि आएँ। शाम को जब आए हैं तो मैंने डॉक्टर फिरदौस के सामने मैंने उनको कहा कि जी इन्होंने मुझे मारा भी है और मुझे गालियाँ भी देती हैं, और इनसे पूछें कि मेरी गलती क्या है। मैंने सबके सामने, मेरे वालिद के सामने, वालिदैन के सामने उठ के मुझे फिर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। बजाते खुद आशिक फिरदौस अमान बजाते खुद थप्पड़ उसने मारे आपको? जी, खुद थप्पड़ मारे मुझे उसने। खुद कहा है, कहती तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। यकीन करें, मैं सुबह 6 बजे उठती थी और रात को मैंने 2-1 बजे सोना होता था। अभी मैं काम ही नहीं। शाम को दोपहर को मुझे इसने बुलाया था, आमना ने, कि अम्मी मुझे उसने आज सुबह बहुत ज़्यादा मारा और गाली भी निकालती है, हर रोज़ निकालती है, कि हर बात पे निकालती है। तो आपने मारा था, बेटी ने मेरा सब कुछ बता दिया था। फिर हमारे सामने उठ के फिर उसने थप्पड़ एक नहीं, उसने पता नहीं किया था कि आप आए। चीमा साहब जो है उसने मुझे भी थप्पड़ मारे, मेरी बेटियों को भी थप्पड़ मारे, और उसके बाद उसने बदतमीज़ी भी बहुत हमारे साथ की है। इसकी बहन, उसने मेरे बंदे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था और हमें धक्के मार के उसने बंद कर दिया था, और मुझे भी उसने थप्पड़ मारे थे, मेरी बेटी को भी थप्पड़, दोनों बेटियों को मारे थे। मैं चीमा साहब ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था ना, वो थोड़ा सा वीडियो का क्लिप मैंने बनाया था, और भी वीडियो थी, वो वकास साहब ने डिलीट कर दी है, पुलिस में आए। तो उस वक़्त फिर दोबारा फ़ोन किया कि सर वो मेरे सामने, आंखों के सामने चीमा मार रहा है मेरी बच्ची और मेरी बच्चियों को और मेरे बेगम को, तो सर प्लीज़ आप मेहरबानी करें, जल्दी पुलिस भेजें। मेरा ख्याल है या 3 है कल, उनको कहा बा या मेरी बच्ची को 15 ने करवाया अंदर से, मैं तो अंदर नहीं था, मैं तो बाहर था। 15 अंदर से बा याब करा कर हमें थाने ले गई। पहले वो मैडम हमें लिख कर देगी, हम तो आपके ऊपर पर्चा दे देंगे। तो मैंने कहा सर पर्चा आप किस बात का दे रहे हैं, वो मार रही है तो वो तशद्दुद कर रही है हमारे बच्चों के साथ, तो हमने पूछ लिया तो आप पर्चा देंगे, ये क्या बात हुई? नहीं भाई नहीं, वो आप नहीं जानते उसको, आपको पता है वो कौन है क्या है? मैंने कहा जहाँ मैंने वीडियो भेजी थी उन्होंने सारा मेरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अच्छा। ये मेरी किस्मत में ABL न्यूज़ पे मेरा ये उसी वक्त चल गया था, शाम को ही, यही गालमन टाइम था, इसी वक्त चल गया था, जो मेरी किस्मत में वो एक क्लिक बचा था। तो ये इन्होंने अपने बयान उस वक्त चेंज किए जब इनको पता चला ना भाई ये तो खबर मीडिया में चल गई है या वायरल हो गई। उस वक्त SHO भी ठीक हुआ, बातें ठीक करने लग गया। तो वो कह रहा जी कि आप बेफिक्र हो जाए, हम लोग आपके साथ हैं आकर। उन्होंने कहा जी ये आपकी एप्लीकेशन लिख ली है तो हम सबको पकड़ेंगे, तो सबको ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये आप ऐसा करें यहाँ अपना साइन करें। अच्छा। दूसरे दिन मुझे पता चला जी, मुझे थाने से, भाई आप तो सुलह करके गए। मैंने कहा सर सुलह कौन करके गया, सुलह हमने तो नहीं की। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप हमें लिख कर दे कर गए हैं। क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई दिखाई है, सच्चाई को छुपाया नहीं। हमारी काबिल एहतराम साबका वज़ीर इत्तलात व नशरियात, सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक अवान साहब अपनी मुलाजमा के साथ, अपनी मुलाजमा 20 दिन उस बच्ची को उसके घर में ड्यूटी करते हुए 20 दिन के बाद उस बच्ची पर तशद्दुद होना शुरू हो गया। आज वो बच्ची मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ है। मैं आमना से पूछता हूँ कि बेटा आपके साथ क्या स्टोरी हुई है, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? बड़े बड़े चैनलों पे ख़बरें चली, ब्रेक हो गई। जी बेटा ये क्या स्टोरी है, क्या माजरा है? जी उन्होंने मुझे, मैं उनके घर जब काम पे गई थी तो हम सियालकोट चले गए थे। जब हम सियालकोट गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ मतलब काफ़ी बदतमीज़ी की, मुझे मारा भी और मुझे गालियाँ वगैरह भी दी। और फिर हम इस्लामाबाद आए हैं। उस मतलब पहली मुहर्रम से लेके बाकी 11 मुहर्रम तक हम वहीं पे थे, और 20-15 दिन उधर ही रहे, हम 15 दिन उधर ही रहे। फिर हम घर आए हैं, इधर इस्लामाबाद आए हैं। इनके घर जब हम आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे भी मुझे मारा है। तो फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को कॉल की, इनको बुलवा लिया, इनको कहा कि आएँ मेरे साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने मुझे पहले भी मारा और अब आज सुबह भी मारा है, तो आप आज आके मुझे ले जाएँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम आज शाम को आ जाएंगे। तो ये शाम को जब आए हैं तो मैंने डॉक्टर फिरदौस के सामने मैंने उनको कहा कि जी इन्होंने मुझे मारा भी है और मुझे गालियाँ भी देती हैं, और इनसे पूछें कि मेरी गलती क्या है, मैंने गुनाह क्या किया है, काम मैं नहीं सही करती तो मुझे घर भेज दें, सीधी सी बात है।
تو میری چھوٹی سسٹر جو ہے وہ ان کی چھوٹی سسٹر کے پاس تھی، تو میں نے کہا میں نے وہ سچ ان کے سامنے بتایا، تو وہ سب کے سامنے، میرے والد کے سامنے، والدین کے سامنے اٹھ کے مجھے پھر سے تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ بذات خود عاشق فردوس امان بذات خود دپڑ اس نے مارے آپ کو؟ جی، خود تھپڑ مارے مجھے، اس نے خود کہا ہے، کہتی تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے کہا میں اس میں کیا جھوٹ ہے، میں نے منہ کے اوپر جو بھی باتیں تھیں میں نے ساری منہ کے اوپر باتیں بتا دی ان کو۔ تو بیٹا یہ تشدد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جی، وہ کہتی تھی کہ کام صحیح نہیں کرتی۔ تو کیا آپ کام صحیح نہیں کرتی تھی؟ یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے میں کام صحیح کرتی تھی یا نہیں صحیح کرتی تھی۔ ان لوگوں کے آگے جتنا بھی کرو نا، میں نے یہ نوٹ کر لیا، حالانکہ پہلی دفعہ ہی کام کیا ہے، پر یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں نا جتنا بھی کام کر لو نا، یہ کہتے ہیں صحیح نہیں کیا۔ یقین کریں میں صبح 6 بجے اٹھتی تھی اور رات کو میں نے 2-1 بجے سونا ہوتا تھا، ابھی میں کام ہی نہیں صحیح کرتی تھی۔ آپ کی کیا ایج ہے بیٹا؟ میری 17۔ 17 سال۔ جی، تو آپ کے بھائی؟ وہ میرے بھائی کی 19 یا 18 ہوگی۔ 19۔ میں آمنہ کی والدہ سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ نے بچی اپنی 2 پیسے کمانے کے لیے اس غربت میں اپنے معاملات تو کیے ہیں، کیا جی آپ کے ساتھ آپ نے کیا کوئی ایکشن کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ بتائیے ذرا۔ سر میں نے تو بچی اس لیے بھیجی تھی کیونکہ حالات اس طرح تک، حالات ہمیں لے کے گئے ہم، کیونکہ ماں باپ کا تو نہیں دل کرتا کہ بچے اب کسی کے کام پہ بھیج دو، کسی کے گھر میں بھیج دو، لیکن ہمیں مجبوری یہ تھی کہ ہم نے کرایہ بل دینا تھا، ہمارا بہت زیادہ بل آیا تھا، 35,000 ہمارا بل آیا تھا۔ باجی کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، اس کی چھوٹی جو باجی بہن ہے جو، اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی، اسی نے میری بیٹیوں کو بھی رکھا تھا۔ یہ جو ڈاکٹر فردوس ہے اس کے ساتھ ہماری بات چیت فون پہ ہوتی تھی، اور جس دن میری بیٹی کو اس نے مارا تھا اس دن شام کو دوپہر کو مجھے اس نے بلایا تھا آمنہ نے کہ امی مجھے اس نے آج صبح بہت زیادہ مارا، اور گالی بھی نکالتی ہے، ہر روز نکالتی کہ ہر بات پہ نکالتی ہے، تو لہٰذا امی آپ ایسا کریں مجھے آ کے لے جائیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو ہم ادھر ہم گیا، جب میری بیٹی نے اس کے منہ کے اوپر ہی سچ بول دیا کہ آپ نے مجھے صبح مارا، اس بات پہ مارا، واش روم نہیں صحیح دھویا اور شرٹ صحیح نہیں استری کی، اس وجہ سے میری بیٹی کو آپ نے مارا تھا۔ بیٹی نے میرا سب کچھ بتا دیا تھا، پھر ہمارے سامنے اٹھ کے پھر اس نے تھپڑ ایک نہیں، اس نے پتہ نہیں کتنے ہی تھپڑ مارے آپ کے سامنے؟ ہمارے سامنے، اس کا ابو بھی تھا، میں بھی تھی۔ اور اس کے بعد جو چیمہ صاحب ہے، چیمے صاحب کو اس نے فون کیا تھا، یہ ڈاکٹر فردوس نے اس نے فون کیا تھا کہ آپ آئے۔ چیمہ صاحب جو ہے اس نے مجھے بھی تھپڑ مارے، میری بیٹیوں کو بھی تھپڑ مارے، اور اس کے بعد اس نے بدتمیزی بھی بہت ہمارے ساتھ کی ہے۔ اس کی بہن بھی تھی۔ وہ چیمہ صاحب کون ہے؟ وہ مجھے نہیں پتہ کون ہے، اس نے ڈاکٹر فردوس نے اس نے فون کیا تھا اس کو، وہ ہمارے سامنے ہی آیا تھا، اس نے میرے بندے کو دھکے مار کے باہر نکال دیا تھا، اور ہمیں دھکے مار کے اس نے بند کر دیا تھا، اور مجھے بھی اس نے تھپڑ مارے تھے، میری بیٹی کو بھی تھپڑ، دونوں بیٹیوں کو مارے تھے، بند کر دیا تھا۔ اور جو ڈاکٹر فردوس کا ایک بھتیجا، ایک اس کی بہن ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ جی بہت بدتمیزی کی تھی۔ آپ نے اس کی والدہ کے تاثرات سنے۔ میں ابھی براہ راست چلتا ہوں آمنہ کے والد صاحب اسلم صاحب کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے قانون کا سہارا لیا تو قانون نے آپ کو اس کا کیا جواب دیا؟ جی اسلم صاحب آپ بتائیے کہ پہلے تو بڑا افسوس ہے کہ بچی کے ساتھ اتنے بڑا ظلم زیادتی، تو آپ کو کیا کوئی اس کا کوئی انصاف ملا ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ ابھی تک تو سر فی الحال نہیں، ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ جب چیمہ صاحب نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا تھا نا، وہ تھوڑا سا ویڈیو کا کلپ میں نے بنایا تھا، اور بھی ویڈیو تھی، وہ وقاص صاحب نے ڈیلیٹ کر دی، یہ پولیس میں آئے۔ تو مسئلہ اس طرح کا ہے کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے 15 پہ میں نے ایک کال کی، میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر فردوس میری بچی کو مار رہی ہے اس طرح میرے سامنے، تو آپ پولیس بھیجیں۔ انہوں نے، پولیس نہیں آئی۔ پھر میں نے دوبارہ جب چیمہ صاحب آیا اس وقت پھر دوبارہ فون کیا کہ سر وہ میرے سامنے آنکھوں کے سامنے چیمہ مار رہا ہے میری بچی اور میری بچیوں کو اور میرے بیگم کو، تو سر پلیز آپ مہربانی کریں جلدی پولیس بھیجیں۔ میرا خیال ہے یا 3 کالیں یا 4 ہے میرے خیال سے، تو ان کو بھی میں نے بتایا تھا۔ تو پولیس نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی، پہلے تو ہم لوگ ان کو کہا یا میری بچی کو 15 نے کروایا اندر سے، میں تو اندر نہیں تھا، میں تو باہر تھا،
15 اندر سے بایاب کرا کر ہمیں تھانے لے گئی. پہلے انہوں نے ہمیں بہت پریشر میں کیا, بھئی آپ نے یہ جرم کر لیا, یہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر پرچہ ہو جائے گا. ایسا چور نے خود کہا تھا کہ بھئی وہ جو میڈم ہمیں لکھ کر دے گی ہم تو آپ کے اوپر پرچہ دے دیں گے. تو میں نے کہا سر پرچہ آپ کس بات کا دے رہے ہیں, وہ مار رہی ہے تو وہ تشدد کر رہی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ, تو ہم نے پوچھ لیا تو آپ پرچہ دیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بھائی نہیں, وہ آپ نہیں جانتے اس کو, آپ پتہ ہے وہ کون ہے کیا ہے. میں نے کہا سر جو بھی ہے نا وہ اپنے گھر میں ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرنی ہے تو تنخواہ لینی ہے, تو مارنے کا کون سا طریقہ ہے. صحیح انہوں نے ہمیں پریشر میں کیا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایسا کریں درخواست لکھ کر دیں. تو میں نے کہا سر میں ان پڑھ ہوں, میں پڑھ نہیں لکھ سکتا. انہوں نے ہمیں باہر نکالا اپنے کمرے سے. وہ وکاس جو ہے صحیح, انہوں نے جب 15 ہمیں لے کر گئی تھی تو انہوں نے مجھ سے موبائل اپنا لے لیا تھا. جہاں میں نے ویڈیو بھیجی تھی انہوں نے سارا میرا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا. یہ میری قسمت میں ABL نیوز پہ میرا یہ اسی وقت چل گیا تھا, شام کو ہی, یہی غالباً ٹائم تھا, اسی وقت چل گیا تھا. جو میری قسمت میں وہ ایک کلیک بچا تھا. تو انہوں نے ہمیں باہر نکال کے انہوں نے درخواست لکھی, مجھے بتایا کہ بھائی آپ کے بیان ہم نے لکھ لیے, جو آپ کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے. یہ انہوں نے اپنے بیان اس وقت چینج کیے جب ان کو پتہ چلا نا بھائی یہ تو خبر میڈیا میں چل گئی ہے یا وائرل ہو گئی. اس وقت SHO بھی ٹھیک ہوا, باتیں ٹھیک کرنے لگ گیا. تو وہ کہہ رہا جی کہ آپ بے فکر ہو جائے, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو پورا انصاف دیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. یہ ہم نے آپ کی اپلیکیشن لکھ لی ہے. ان کی جرت کیسے, ہمت کیسے ہے بھئی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ ایسا کریں, آپ صحیح اعتماد میں مجھے لا کر انہوں نے کہا جی یہ آپ کی اپلیکیشن لکھ لی ہے تو ہم سب کو پکڑیں گے, تو سب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو یہ آپ ایسا کریں یہاں اپنا سائن کریں. اچھا, وہ میں اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں لکھ سکتا, نہ میں پڑھ سکتا ہوں. میں نے جیسے مجھے نام لکھنا آتا ہے میں نے محمد اسلم لکھ دیا اور انگوٹھا بھی لگا دیا. تو دوسرے دن مجھے پتہ چلا, جب میں نے رابطہ کیا تو میں نے کہا جی وہ ہمارے کیا ہوا ہے, ہم لوگ گئے تھے تھانے کے, کیا ہوا ہے اس ہمارے مسئلے کا. وکاس بھی تسلیاں دیتا رہا ہے اور SHO صاحب بھی دیتے رہے. وکاس نے بہت ہمارے ساتھ ادھر زیادتیاں کی ہے, بے حیا گالی بھی نکالی ہیں اور بہت, میں بتا نہیں سکتا ایسے. تو دوسرے دن مجھے پتہ چلا جی مجھے تھانے سے, بھئی آپ تو صلح کر کے گئے. میں نے کہا سر صلح کون کر کے گیا, صلح ہم نے تو نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ ہمیں لکھ کر دے کر گئے ہیں. تو ہم خود پریشان ہو گئے کہ یار وہ چیمے نے میرے سامنے مارا ہے. پھر SSP اسٹیشن کے پاس گئے ہیں تو ادھر وکاس کا فون بھی آیا تھا, ریڈر بھی پاس بیٹھا تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ سر آ رہا ہے وکاس صاحب کا فون. تو میں نے وکاس کو فون پہ بتایا سر SSP اسٹیشن کے پاس بیٹھے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا اس سے اوپر سے فون آ رہے ہیں. SSP انویسٹیگیشن کے بعد جب آپ گئے تو ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں سر ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے ریڈر نے اندر میرا وہ جو میں نے درخواست لکھی تھی وہ دی ہے, اور انہوں نے ہمیں DPO صاحب کے پاس بھیجا ہے. وہ ریڈر نے درخواست اندر ہماری دی ہے, انہوں نے مجھے سائن کر کے دی ہے بھی آپ DSP کے پاس لے جائیں ادھر مرغلہ تھانے میں. ادھر ہم گئے ہیں تو وہ ریڈر جو ہے DSP صاحب کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بلا لیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے نہیں بلایا. تو ابھی ہم لوگ جو ہے عدالت کا رجوع کیا ہے, تو انشاءاللہ ابھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی ہمیں کوئی نہ کوئی انصاف ضرور ملے گا. عدالت انصاف دے گی انشاءاللہ. میں آمنہ سے پوچھتا ہوں کہ آمنہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ جیسی آمنہ, آپ جیسی بیٹیاں پہلے کہیں تشدد ہوئے, لیکن ہماری دادیں, یہ یاد رکھنا ہمارے جج صاحب کی بہت اچھے جج صاحب تھے, ان کی بیگم نے جو بچی پہ تشدد کیا. تو قانون ہے, یہ سوچ لیں قانون سے نہیں بچ سکتے. میں آمنہ سے پوچھتا ہوں کہ آمنہ آپ آخری کیا میسج دینا چاہتی ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ, نگران وزیر اعظم صاحب کے آگے آپ کیا درخواست دیتی ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جی میری یہی اپیل ہے سب سے کہ وہ انصاف دلوائیں ہمیں, اور ہم جیسے جتنے بھی ہیں وہ سب کو انصاف دلوائیں, ٹھیک ہے. اور یہی ہے کہ یہ اس دنیا میں جتنے بھی ظلم اور زیادتیاں جو ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کو اس چیز کا خوف ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سزا ہوگی, ہمیں کچھ ہوگا, اس چیز کو ان لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے تو مطلب ہم جیسے لوگ, کافی زیادہ لوگ ہیں جو بیچارے اس
کنڈیشن میں ہے کہ ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا. غریب بندہ اس کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں. بڑا آدمی ہے, بڑا آدمی پیسے دیتا ہے, وہ کروا لو, یہ کروا لو. غریب کو انصاف ملنا ناممکن, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسے غریب, ایسی بچی کے ساتھ تشدد کرنا, وہ بھی وہ لوگ کہ جو لوگ نمور لوگ ہوں. بچے سب کے بچے ہیں, بچے سب کے بچے ایک ہوتے ہیں. میں اسلم صاحب سے آخری سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. جی سر. سر تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مجبور تھے کہ یہ بھی حفظ کر رہی تھی, چھوٹی بچی بھی کر رہی تھی, میرے بچے پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. پریشانی مجھے اس بات کی بنی کہ ہمیں حالات نے ایسے مجبور کیا, ہماری وہ دکان گرنے میں F11 میں بیکا سعیدہ میں, وہ گرنے میں ہمارے حالات ایسے آ گئے کہ ہمیں خود بچیاں کام پہ چھوڑنی پڑی. بل زیادہ آ گیا, 2 مہینے کا بل تھا, 2 مہینے کا کرایہ تھا. ابھی پھر وہی صورتحال ہے کیونکہ کام ہمارے پاس ہے نہیں. میں ایک ہی بیکیا چلاتا ہوں اور بیکیا چلا کر میں بچوں کے لیے شام کو اور دوپہر کو میں بیکیا چلا کر ڈیلی میں اپنے بچوں کے لیے روٹی لے جاتا ہوں, ٹھیک ہے. آگے سے ہمارے حکمران جو ہیں, جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, صحت دے. تو یہ ہمارے ساتھ اگر ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ہم تو مر جائیں گے. غریب مر رہا ہے, غریب پیسا جا رہا ہے. میں درخواست کرتا ہوں عاشق فردوس افغان صاحب, آپ استحکام پاکستان پارٹی میں قدم رکھ چکی ہیں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ملازموں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں. اگر آپ غریب کے ساتھ زیادتی کریں گے, اگر غریب کے بچے کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ بھی انتظار کریں. وہ ظلم کی داستان آپ کے اوپر سے بھی گزرے گی. کیا آپ نے کل حلقے میں نہیں جانا ہے؟ کیا آپ نے لوگوں سے ووٹیں نہیں لینی ہے؟ کیا آپ نے اللہ پاک کو جان نہیں دینی ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں ہی رہنا ہے؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ پروگرام اینڈ کرنے جا رہا ہوں. لیکن میں ٹوٹل اپنے اداروں کو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کا فرض ہے, کیونکہ آپ نے بھی اللہ پاک کو جان دینی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ